में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मारे गए। सदर ट्रंप कहते हैं हमें महसूस होता है कि यह खबर दुरुस्त है। वो जो ईरान में बेशतर फैसले करते थे अब मारे जा चुके हैं। अमरीका और इसराइली हुकाम के मुताबिक जेर ज़मीन बंकर से आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत मिल गई। दर्जनों अहम साथी भी मारे गए। हमलों में आयतुल्लाह अली खामनाई के दामाद और बहू भी जाँ बहक होने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, साबिक़ सदर महमूद अहमदीनजाद और ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाक़री को भी हदफ बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी और बहरिया के कमांडर अली रज़ा भी हदफ थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दावा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और सदर मुमलिकत पज़ेश्कियान खैरियत से हैं। सुप्रीम लीडर जंग की कमांड कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई के दफ्तर का कहना है कि दुश्मन नफ्सियाती जंग को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा, अमरीकियों और मुजरिम सहयूनियों को पछताने पर मजबूर करेंगे, ना भूलने वाला सबक देंगे। दो 200 इसराइली तैयारों की ईरान में 500 अहदाफ पर रात गए बमबारी। अमरीकी हमले भी जारी। 201 ईरानी शहरी जाँ बहक, 747 जख्मी। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा शहीद। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, करज, किरमानशाह, लोरिस्तान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। मनाब में स्कूल पर हमले में 160 तालिबात शहीद। सूबे हरमज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद, 90 जख्मी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जारे क़ुव्वतों को ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे के करीब इमारत पर भी ईरान का ड्रोन हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में हमले का निशाना बनने वाली इमारत अमरीकी फ़ौजियों के ज़ेरे इस्तेमाल है। बहरीन दारुल हुकूमत मनामा में भी कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। दोहा में अल उदैद का अमरीकी बेस भी धमाकों से गूंज उठा। कतरी हुक्काम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा। उर्दन में मुफ़क अल सल्ती बेस पर ईरान का मिसाइल हमला। अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में भी अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुवैती मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मकामी अस्पताल में 12 जख्मी लाए गए। 3 कुवैती फ़ौजी भी मामूली जख्मी। रूसी मीडिया का दावा है कि $1 अरब मालियत का पेट्रियट निज़ाम ईरान का एक मिसाइल कतर पर गिरने से रोकने में भी नाकाम है। ईरान का इसराइल और अमरीका को जवाब। इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब और हैफा समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली हुक्काम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। कुछ मिसाइलों के टुकड़े हैफा के जनूबी इलाके में भी गिरे। बाज़दारान इनकलाब का कहना है, इसराइल में फ़ौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। अभी पुराने ज़ख़ीरे के मिसाइल दागे हैं। जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने की धमकी। कहा, यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास खित्ते और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ना बचे। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़े दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी दरामद इसी गुज़रगाह पर इन्हिसार करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबूधाबी में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। कई मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिए गए। मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हुई। अमाराती हुक्काम का पाकिस्तानी शहरी के घर वालों से ताज़ियत का इजहार। दुबई मरीना के इलाके में भी धमाका सुना गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई के पाम आइलैंड के इलाके में धुआं और आग के शोले देखे गए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन गिरे। दुबई को दुनिया से मिलाने वाले पोर्ट जबल अली के अतराफ भी धमाका। अरब अमारात में ज़ेर तामीर इमारतों, शाहराहों और अल मक्तूम एयरपोर्ट की तोसी का काम मुअत्तल। दुबई, अबूधाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद। तमाम परवाज़ों का मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर सन्नाटे का राज। आने जाने वाले रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अरब अमारात ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फ़ाल कर दी।
OIC کا سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ رکن ممالک پر ایران کے میزائل حملوں کی مذمت، کہا ایران کے حملے بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین سے مذاکرات کی میز پر مسائل حل کرنے پر زور۔ OIC کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال پورے خطے کو بڑے بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ کو خط لکھا، جارحیت مکمل طور پر رکنے تک ایران حق دفاع استعمال کرتا رہے گا۔ خطے میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈے، تنصیبات اور اثاثے ایران کا جائز ہدف ہیں۔ We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles, and we sought repeatedly to make a deal. They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, lay down your weapons or, in the alternative, face certain death. امریکہ کا ایران میں بڑے آپریشن کا اعلان، آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کا پیغام، کہا پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دیں ورنہ یقینی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف کارروائی میں میزائل پروگرام اور انڈسٹری نیست و نابود کر دیں گے، بحریہ کو مکمل ختم کر دیں گے، یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ اور دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف آپریشن کو عظیم مشن قرار دیتے ہوئے کہا، کارروائی میں امریکی فوجیوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے مگر جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے خلیجی اور علاقائی ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے، ایرانی حملوں کی وجوہات اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اپنی سرزمین کے غلط استعمال کو روکیں۔ دوسری جانب ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا، ایران اپنے دفاع کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا، حملوں کے رد عمل میں خطے میں تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں بھی اسکول اور یونیورسٹیز اگلے حکم تک بند، بینک اپنی سروسز جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے رابطے، ایران پر اسرائیلی حملے سے علاقائی کشیدگی اور بعض خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، کہا پاکستان اپنے برادر ممالک کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ قطر کے امیر سے گفتگو میں وزیر اعظم نے صورتحال کو علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت تشویشناک قرار دیا۔ پاکستان کا مشرق وسطی کے بحران کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، ایران پر بلا جواز حملوں کی مذمت، کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران میں موجود پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت پاکستان لانے کا حکم، وزارت خارجہ کو فوری طور پر آذربائیجان حکومت سے رابطے کی ہدایت، کہا تمام پاکستانیوں کو بخیریت وطن واپس لانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ ملک میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام سیکیورٹی ادارے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الرٹ ہیں، ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات بروئے کار لا جا رہے ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کی زیر قیادت افواج پاکستان بہترین انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ سعودی عرب کی ریاض اور مشرقی ریجن میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت، بحرین، قطر، عرب امارات، اردن اور کویت پر حملوں کی بھی مذمت۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ان ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ سعودی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ریاستوں کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا اپنی فضائی حدود ایران پر حملوں میں استعمال نہ ہونے کا بیان دیا، پھر بھی ہم پر حملے کیے گئے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی بھی اپنی سرزمین اور خطے کی متعدد ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت، خلاف ورزیوں کے نتائج سے خبردار کر دیا، معاملہ سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ قطر نے کہا کہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کرانے والے عمان کا بیان سامنے آ گیا۔ عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ آج کے حملوں پر بہت افسردگی اور پریشانی ہے، فعال اور سنجیدہ مذاکرات کو ایک بار پھر نقصان پہنچایا گیا۔ یہ حملے نہ امریکہ کے مفادات میں ہیں، نہ ہی عالمی امن کے لیے ہیں، ان معصوم لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جو اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ امریکہ سے اپیل ہے کہ وہ مزید اس میں نہ الجھے، یہ آپ کی جنگ نہیں ہے۔ روس اور چین کا ایران پر حملوں پر اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ فریقین مزید کشیدگی سے اعتراض کریں، بات چیت دوبارہ شروع کریں۔ روس نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے فرمانوں پر عمل کرنے سے انکار کیا، اس لیے امریکہ اور اسرائیل ایرانی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ امن کے علمبردار ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی حقیقت دکھا دی، ان کی سنجیدہ مذاکرات کی نیت ہی نہیں تھی۔ اقوام متحدہ میں روسی مشن کے مطابق سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر دیا گیا ہے۔ ادھر ناروے نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں سے بین الاقوامی قانون کو توڑا گیا، اسرائیلی حملے عالمی قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اتحادیوں کی درخواست پر ان کے تحفظ کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ صدر میکرون کا اقوام متحدہ کا اجلاس فوری طلب کرنے کا بھی مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی کی مذمت، کہا امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال اور ایران کی جوابی کارروائی بین الاقوامی امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔ امریکی اخبار کی ایران میں امریکی حملے پر سخت تنقید، صدر ٹرمپ کے ایران پر حملے کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دے دیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے ٹرمپ نے نہ تو عوام کو واضح جواز فراہم کیا اور نہ ہی کانگریس سے باقاعدہ منظوری لی۔ صدر ٹرمپ نے 2024 کی انتخابی مہم میں جنگیں ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ گزشتہ ایک سال میں 7 ممالک میں فوجی کارروائیوں کا حکم دے چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی دہشت گرد حکومت کے موجودہ خطرے کو دور کرنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے مسلح ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپریشن ایران کے عوام کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا کہ وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ ایران کے سابق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے رضا پہلوی کا کہنا ہے کہ ہم حتمی فتح کے بہت قریب ہیں، جلد از جلد آپ کے درمیان پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ مل کر ایران کو واپس لے سکیں اور اسے دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ اوگرا نے کہا ہے کہ پاکستان میں 20 سے 21 روز کے پیٹرول اور ڈیزل ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات مشرق وسطی سے درآمد کرتا ہے۔ اوگرا کے مطابق پاکستان قطر سے بھی ماہانہ 8 LNG کارگوز درآمد کرتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق دوسرے روز بھی جاری رہا۔ افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی، 171 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ۔ طالبان کی 130 چیک پوسٹ کو تباہ اور 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ فضائی کارروائی میں 41 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین تفصیلات جاری کی۔
پاک فضائیہ نے قندھار میں افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا۔ ننگرہار صوبے کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جوب سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی طاہر پوسٹ اور میران شاہ کے قریب افغان طالبان کی پوسٹ ٹاور بھی تباہ۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں پاک فوج نے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، کئی دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے پاکستانی طیارہ گرائے جانے کی بات جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ متعلقہ حکام سے تصدیق کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے جمعے کو پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے بھی فون پر بات کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ ابھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ برطانوی طیارے مشرق وسطیٰ میں آسمان میں ہیں۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانوی طیارے مربوط علاقائی دفاعی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر نے کہا ضروری ہے کہ کشیدگی کو کم کر کے مذاکرات کی طرف لوٹا جائے۔ جرمنی، فرانس اور خطے کے دیگر رہنماؤں سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان کی محنت پر ٹیم کے بقیہ کھلاڑیوں نے پانی پھیر دیا۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ نہ پورے بیٹر نہ پورے بولر، نہ بیٹنگ میں کچھ کر سکے نہ ہی بولنگ میں۔ فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان نے ٹیم کو 176 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ دونوں بیٹرز 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے۔ ٹیم کا اسکور 240 سے 250 تک پہنچ سکتا تھا۔ فخر 84 اور صاحبزادہ فرحان 100 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد آنے والے بیٹرز ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ خواجہ نافع 2، شاداب 7، نواز اور سلمان آغا 0 پر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان نے 8، نسیم شاہ نے 4 رنز بنائے۔ ٹیم کا اسکور 8 وکٹ پر 212 رہا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے سری لنکا کو 65 رن سے ہرانا تھا، لیکن رن آؤٹ مس کیے، کیچ بھی گرا دیا۔ شاہین کے 4 اوورز میں 48، عثمان طارق کے 4 اوور میں 43، شاداب خان نے صرف 2 اوورز میں 33 رنز کھا لیے۔ آخری اوور میں 28 رنز درکار تھے۔ شناکا نے شاہین کو 1 چوکا اور لگاتار 3 چھکے لگائے۔ آخری 2 بالز میں کوئی رن نہ بنا۔ سری لنکا میچ 5 رن سے ہار گیا، لیکن پاکستان کو بھی ایونٹ سے آؤٹ کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کا فائنل ہو، 2021 T20 ورلڈ کپ کا سیمی ہو، یا ورلڈ کپ 2023 میں نیوزی لینڈ کے خلاف 401 رن کا ہدف حاصل کرنا ہو، فخر زمان ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جب پاکستان کو سری لنکا کے خلاف ایک بڑا ٹوٹل درکار تھا، تو فخر زمان نے ایک بار پھر ثابت کیا وہ چیمپئن کرکٹر اور بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے صرف 42 گیندوں پر 84 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن افسوس کہ ٹیم مینجمنٹ نے فخر زمان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ورلڈ کپ میں بھارت سمیت ابتدائی میچز میں بینچ پر بٹھا کر رکھا، کیونکہ وہ پلان کا حصہ نہیں تھے۔ نہ پورے بولر نہ ہی پورے بیٹر، نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان ٹیم کو لے ڈوبے۔ شاداب خان، محمد نواز اور سلمان علی آغا رواں ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام ہوئے۔ شاداب خان نے پورے ورلڈ کپ میں 118 رنز بنائے اور 5 وکٹیں حاصل کی۔ سلمان علی آغا 7 میچز میں صرف 60 رنز بنا سکے، 1 وکٹ حاصل کی۔ محمد نواز نے 7 میچز میں صرف 15 رن بنائے اور 6 وکٹیں لے سکے۔ سائم ایوب نے 6 وکٹیں لیں، لیکن بطور اوپنر صرف 70 رن بنائے۔ اور پاکستان کے معروف باکسر عثمان وزیر کی بھارت کے خلاف ایک اور فتح، بھارتی باکسر بلجیت سنگھ کو پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر دیا۔ بھارت کے خلاف یہ عثمان وزیر کی مسلسل تیسری فتح ہے۔ عثمان وزیر نے اس جیت کو افواج پاکستان کے افغان جنگ کے شہداء کے نام کر دیا۔ عثمان وزیر ابھی تک اپنے کیریئر کے تمام 18 میچز میں ناقابل شکست ہیں۔